न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी जिंदगी में तमाम देखने और सुनने वाले और प्रोग्राम में इटली से शरीक मेहमान रेवरेंड फादर जॉर्ज जोसेफ साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रस्मन मैं आपका तारुफ भी कराता जाऊं। आज के मेहमान का फादर जॉर्ज जोसेफ ने रोम से मिसियोलॉजी, समाजी मवासलात में लाइसेंस हासिल किया, सहाफत की डिग्री पाकिस्तान से, कम्युनिटी डेवलपमेंट डिप्लोमा फुल पॉइंट से और डायसीजियन टीवी इंटर्नशिप प्रोग्राम न्यूयॉर्क से 1958 से हासिल किया। तो 1958 से लेकर अब तक वो इटली में बतौर डायसेस प्रीस्ट हैं। सबसे खूबसूरत आज की बात है कि उनका बिशप जॉन जोसेफ शहीद से उनकी फैमिली का गहरा तल्लक है, यानी इनके चचा भी हैं और इनकी फैमिली में नन्स और दूसरे फादर भी हैं। खुशपुर से इनका तल्लक है और आज यकीनन बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि 5 मार्च को ऐश वेडनेसडे है, यानी रोजों का आगाज होता है। ऐश वेडनेसडे से हम प्रीस्ट, पादरी या दूसरे भी जो ऐश वेडनेसडे को मनाते हैं वो माथे पे सलीब का निशान रॉक से बनाते हैं, इसीलिए इसको ऐश वेडनेसडे कहा जाता है, जिसका आगाज 10वीं सदी से शुरू हुआ। अगर हम देखें तो आज चूंकि बहुत सारी डिनोमिनेशन फिरके नए नए आए हुए हैं और ऐसे भी हैं जो हर बात को कहते हैं बाइबल से, आप कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, या वो स्टडी नहीं करते, लेकिन जैसे या क्रिसमस आता है या रोजे जैसे हैं तो उनके मुख्तलिफ सवालात होते हैं। तो आज हमने हमारी सारी गुफ्तगू का यही एक बहस होगी कि ऐश वेडनेसडे क्या है, हमें जोसेफ साहब भी बताएंगे। लेकिन ये अगर आप पुराने ऐदनामे में चले जाएं तो सब ने जब भी मुश्किल वक्त आता था, आस्तर, मलका आस्तर और बहुत सारे हवाले हैं, तो वो अपने सर पे टाट ओढ़ लेते थे और सर पर राख ओढ़ते थे। तो एक दफा फिर फादर जॉर्ज जोसेफ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और ये भी कि हमें बड़ी खुशी, इतने आप एक्सपीरियंस, इतना टाइम, इतनी लाइफ का ज्यादा हिस्सा आपने प्रीस्ट और राहबाना जिंदगी आपने गुजारी। जी, आप कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, शमसन जावेद साहब, कि आपने मुझे ये दावत दी ताकि मैं आपके साथ और अपने नाजरीन और सामीन के साथ ये गुफ्तगू कर सकूं। जी, मैं 1990 से कहनाना ज़िंदगी में दाखिल हुआ था और फिर 98 से रोम में बाकायदा ये तालीम हासिल कर रहा था। फिर उसके बाद मैं यहीं पे इटली में ही ठहर गया और अभी ये 34 साल हो गए मुझे इस खिदमत में, कहनाना खिदमत में। तो आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं ये चंद बातें आपके साथ शेयर कर सकूं, ख़ास तौर पर राख के बुत के हवाले से। तो जैसे आपने जिक्र किया कि राख का बुत जो है वो 10वीं सदी, ये बेनेवेंतो काउंसिल थी 1091 में, जिसमें सर पर राख डालने की रस्म जो है मुतारफ करवाई गई थी। मैं ये भी याद दिलवा दूं कि ये 2री से 4थी सदी जो थी वहां पर ये अमल जो दोहराया जाता था, लेकिन बहुत कम था। होता क्या था कि उस जमाने में एतराफ जो था वो पब्लिकली किया जाता था और ये एतराफ जो था वो जुमेरात, पाक जुमेरात की सुबह को गुनाहों की मुआफ़ी के साथ उसका खात्मा किया जाता था। और इसमें पब्लिक जो है वो एतराफ है, कन्फेशन है, उसमें एक टाट भी ओढ़ा जाता था और ये वो मुतलाशी क्रिश्चियंस के लिए होता था, मसीहों के लिए होता था, जो बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। और वो तौबा के लिए ये जो है टाट का ओढ़ते थे और फिर उसके बाद उनको किसी मॉनेस्ट्री में तौबा के लिए भेजा जाता था।
تو جو رومن کلیسیا اس میں پاپا اعظم جو ہیں گریگوری عظیم، وہ 590 سے 640 میں انہوں نے بدھ سے جو روزے کا آغاز کروانا تھا اس کی بات شروع کی تھی، اور باقاعدہ پھر جب آج کی طرح یعنی جو ویٹیکن کاؤنسل دوئم ہے، انہوں نے پھر یہ رسم جو ہے یہ 10ویں صدی سے پھر جب شروع ہوئی تو آج بھی وہی رسم جو چل رہی ہے۔ 11ویں صدی میں یہ بھی چلا تھا تھوڑا سا کہ ننگے پاؤں چلنا اور توبہ کا ٹاٹ کا جو استعمال ہے وہ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا اس کی تاریخ ہے، اور اس میں لاطینی میں اس کو کیا کہا جاتا تھا، فیری کوراتا سینونم۔ اور یہ آئیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بیسک لفظ ہے جو خدا یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ یہی کہا گیا کہ میری طرف رجوع لاؤ۔ تو یہ جو 40 دن ہیں خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا توڑ کے دیکھتے ہیں۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں راکھ کا بدھ جو ہے یہ راکھ ہی کیوں لی گئی ہے۔ راکھ کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ تکوین کی کتاب سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تکوین کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت میں جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کے حوالے سے ذکر آتا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یعنی وہاں پر انسان کو یہ جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تھا تو اس وقت ان کو یاد دلایا گیا تھا، ان کو یاد دلایا گیا کہ تم فانی ہو، اور یہ یاد رکھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو آیت ہے ہم پھر راکھ لگاتے ہوئے اس کو سنتے بھی ہیں، جو کاہن ہے جب ہمارے سر پر راکھ ڈالتے ہیں یا ماتھے پر راکھ لگاتے ہیں تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا، یہی یاد دلانے کے لیے کہ ہم انسان جو ہیں فانی ہیں۔ اور یہ یاد رہتے ہوئے ہمیں 2 باتیں یاد رہتی ہیں، ایک تو کہ خدا ہمارا جو ہے وہ خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور دوسرا ہمیں حلیمی کے ساتھ اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جبکہ پھر یہ بات جو ہے دوسری ویٹیکن کاؤنسل جو ہے انہوں نے اس بات کو اس طرح متعارف کروایا کہ انجیل کی توبہ کرو اور انجیل کی منادی کرو۔ تو یہ ہم راکھ کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر راکھ کا جو ذکر ہے وہ حضرت ایوب کی کتاب میں آیا ہے، اس کی 42 باب ہے 42 اور اس کی 6 آیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، یعنی حضرت ایوب جو ہیں وہ اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ پہلی بات جو ہم نے کی ہے وہ ہے یاد رکھنا کہ میں فانی ہوں۔ دوسری بات جو حضرت ایوب ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے ذاتی توبہ جو ہے، جو پرسنل کنورژن ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جبکہ دانیل نبی جو ہیں ان کی کتاب میں اس کا 9 باب اس کی 3 آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور میں خدا کی طرف رخ کیا، میں نے خدا کی طرف رخ کیا تاکہ روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک پر بیٹھ کر منت اور مناجات میں لگ جاؤں۔ تو یہاں پر یہ جو راکھ کا بدھ ہے یہ صرف یاد رکھنا کہ میں فانی ہوں یا ذاتی توبہ ہی نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم توبہ کا جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دانیل نبی سکھاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پہلی مکابئین کی کتاب ہے، اس کا 3 باب اس کی 47 آیت ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے اس دن روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑا اور سر پر راکھ ڈالی اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ تو یہ بھی ایک کمیونٹی کے طور پر جب وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں توبہ کے لیے تو یہ ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا آستر کی کتاب سے، اس کا 14 باب ہے، اس کی 2 آیت ہے، اس نے اپنا اس کی شانہ پوشاک اتاری، غم کا لباس پہنا، اور اس نے اپنے سر پر مختلف خوشبوؤں کی بجائے راکھ اور غبار ڈالا۔ یہاں پہ ایک لفظ جو ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا گیا اس میں گوبر بھی کہا گیا، لیکن یہ بہت زیادہ وہ ترجمے سے نہیں پتہ چلتا کہ راکھ اور غبار کون سا ڈال۔ لیکن یہاں پر بھی جو آستر ہیں، ملکہ ہیں، انہوں نے دوسروں کے لیے توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے آپ کو راکھ میں ڈالا، اور پوشاک جو ہے وہ جس کا ہم ذکر پہلے کر رہے تھے اس کا ذکر کیا۔ خدا یسوع مسیح خود کہتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 21ویں آیت میں، جب وہ
اس بات کو دہراتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں کہ جو راکھ میں بیٹھنا ہے، ٹاٹ اوڑھنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ آئے کوریزن، یا تجھ پر افسوس، آئے بیت سیدا، تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے ہیں اگر سعور اور سیدون میں کیے جاتے تو ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ پھر جو بدھ کا دن ہے، کہ وہ منگل بھی ہو سکتا تھا، جمعرات بھی ہو سکتا تھا، کیوں بلکہ انہوں نے بدھ ہی رکھا۔ اور پھر 40 دن جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 40 دن ہی کیوں۔ تو کلام مقدس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو 40 کا عدد ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہم پرانے عہد میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جیسے نوح کا طوفان ہے، وہ 40 دن کا تھا۔ جو بنی اسرائیل ہے وہ 40 دن 40 سال وہ رہے۔ پھر جو حضرت موسیٰ ہیں وہ پہاڑ پر جب رہے تو وہ بھی 40 دن وہاں پر رہے۔ خدا یسوع مسیح نے 40 دن تک روزہ رکھا، 40 دن کے بعد ان کی آسمان پر جانے کی عید ہے۔ تو یہ 40 کا جو دن ہے یہ بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیوں اس بات کو انہوں نے 40 پر رکھا، اس کو کانسنٹریٹ کیا 40 پر۔ تو یہ بہت واضح ہے کہ جو انسان کے اندر، خاص طور پر جو عورت کے اندر ایک سائیکل ہوتا ہے، اور جب وہ بچے کو پیدائش دیتی ہے، اس پیدائش کے بعد 40 دن تک وہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھتی ہے، صورتحال میں دیکھتی ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جب سے وہ دوبارہ سے ایک نئی زندگی جو ہے، ایک نیا پروگرام جو ہے، ایک نیا راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو یہ 40 دن جو ہیں بدھ کے دن سے لے کر پاک جمعرات کی صبح تک یہ 40 دن گنے جاتے ہیں۔ ان میں 4 اتوار بھی آتے ہیں تو یہ 44 بن جاتے ہیں، لیکن اتواروں کو پھر اس میں سے گنا نہیں جاتا۔ اور پھر جو ایک اور اتوار آتا ہے وہ کھجوروں کا اتوار ہے، اور اس طرح انہوں نے کوشش کی ہے کہ باقاعدہ اس بات کو دکھایا جائے کہ کیسے ہمارے اندر یہ ایک وقت ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی زندگی ہوگی جو ایک بالکل نیا پروگرام ہوگا۔ تو یہ ہمیں یوئیل نبی جو ہے اس کی کتاب میں، اس کا 2 باب، اس کی 12ویں آیت سے 18ویں آیت تک باقاعدہ جو خدا ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ اور خاص پر جب میں نے شروع کیا تھا، یہ بات شروع کی تھی، تو اس میں یہی بتایا تھا کہ یہ جو باقاعدہ لفظ ہے نا، میری طرف رجوع لاؤ، تو یہ وہ وقت ہے جب خدا یسوع مسیح بار ہمیں یاد دلاتا ہے، نبی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ تو ان باتوں کو یاد کرنے کے لیے جو اب تک ہم نے دیکھا وہ ہے ایک ایسی رسم جو پبلک میں کی جاتی ہے، جو جماعت میں کی جاتی ہے، جو کلیسیا میں کی جاتی ہے۔ یہ بھی میں یاد دلا دوں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، جب تم دعا کرو، تو وہ علیحدہ میں کرو، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں پبلک میں کرنا۔ تو یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو کہ کلیسیا کے ساتھ مل کر، جو کہ جماعت کے ساتھ مل کر ہم کرتے ہیں۔ پھر جو دوسرا جو تلاوت پیش کی جاتی ہے، جو انجیل پیش کی جاتی ہے اس دن، وہ ہمیں باقاعدہ اس طرف لے کر جاتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے وہ 3 ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو باقاعدہ تیار کر سکتے ہیں۔ جی فادر جی، میں 1 منٹ تھوڑا سا شیئر بھی کروں جی کہ جب یہ 10ویں صدی میں یہ شروع ہوا ایش وینسڈے، تو سب سے پہلے یورپ میں ہوا، یورپ کے بعد روم میں پہنچا، میرے اس علم کے مطابق اس طرح ہوا۔ ایک بات میں اسپیشل آپ حوالے دے رہے تھے، اسے معذرت کا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز کو بائبل میں تلاش کرنے کی کوشش ہے، یا بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ جی آپ بائبل میں سے بتائیں ہمیں۔ تو اصل میں تو ایسے ہے کہ یہ جب بھی کوئی چیز مقرر ہوئی تو کنایا کی کلیسیا یہاں سے بزرگ، اور انہوں نے مل بیٹھ کر اس کو ایک ساری چیزوں کو ایک ترتیب میں دیا۔ میں ساتھ آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایش وینسڈے ہے، روزوں کا آغاز کس حوالے سے، کوئی چاند کے حوالے سے، یا جب برتھ ڈے سے
जो क्रिसमस हम मनाते हैं, ये नए साल से किस कैलेंडर जो है, कैलेंडर दूसरे मानों में, ये किस तरह से ऐश वेडनेसडे भी आता है? जी ये पुराने अहदनामे में जब हजरत मूसा जो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए उसकी बात करते हैं, तो वो बाकायदा उस वक्त ये तय हुआ था कि कौन सा वो दिन होगा जिस दिन उन्होंने वहां से निकलना है और क्या क्या सारे उसमें। तो ये एक 28 दिन का एक साइकिल जैसे होता है ना, जिसमें 14 दिन जो है वो चांद निकलता है और भरपूर होता है, फिर 14 दिन वो आहिस्ता आहिस्ता घटता जाता है। ये 28 दिन का जो एक साइकिल है उसके मुताबिक, और जब वो दिन आया जब वो वहां से निकलने वाले थे, तो ये वो दिन कहलाता है जो पास्का का दिन कहलाता है। पास्का का मतलब ये है कि एक टहनी से जब जो परिंदे होते हैं ना, छोटे परिंदे चिड़िया वगैरह, जब बाहर का मौसम आता है तो वो एक टहनी से जब दूसरी टहनी पर जब उछल कर कूद कर दूसरी टहनी पर जाते हैं, उसको इब्रानी जुबान में पास्का कहते हैं, पास्को कहते हैं। तो ये वो साइन था कि अब ये ऐसा एक जंप लगाएंगे, एक ऐसा कदम उठाएंगे जो कि वहां उनको एक टहनी से दूसरी टहनी की तरफ ले गए, गुलामी से आजादी की तरफ ले जाए। तो ये 28 दिन है जो हैं, जो चांद का जो साइकिल है उसके मुताबिक फिर जो कलीसिया ने हजरत मूसा के हवाले से उस वक्त से शुरू किया, और पास्का का दिन जो है उसके हवाले से मुकर्रर किया जाता है। हर साल जो है पास्का फर्क दिन पे आती है, क्योंकि चांद जो है वो अपना साइकिल हमेशा बदलता रहता है। इसलिए जो 25 दिसंबर है वो क्रिसमस का वो फिक्स है। उस वक्त वो हमें याद दिलाता है कि कैसे गैर कौमों का एक ईद होती थी सूरज के हवाले से। तो हमारे लिए खुदा यीशु मसीह सूरज के हवाले से आते हैं। और ये भी अगर हम जो महीने हैं उनमें देखें कि 21 दिसंबर जो है उस दिन से जो सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होने लगता है। तो ये सिंबल अलामत लेते हुए हमने खुदा यीशु मसीह को अपने लिए अपना सूरज, अपनी रोशनी माना, और उसके हवाले से फिर पास्का का जब तोयन किया जाता है तो फिर उसके पीछे जाकर हम रोजों के अयाम का आगाज करते हैं, और राख का बुत उसके हवाले से चुना जाता है। तो ये खासतौर पर वो तारीख थी जो हजरत मूसा से बनी इसराइल ने ली, और फिर हमने उसको अपनी जिंदगी में, अपनी मसीहत में उसको इस तरह दिखाया कि कैसे खुदा यीशु मसीह हमारा वो सूरज है, वो रोशनी है जिससे हमारी जिंदगी, और फिर उसके बाद वो चांद, जो पहला चांद उस वक्त निकलता है, उससे कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि कौन सी वो डेट है जिस पर हम वो दिखाएंगे, पास्का मनाएंगे, और फिर ऐश वेडनेसडे आएगा। अच्छा, एक और भी बात है कि जैसे ये 5 संडे या 4 संडे बीच में आते हैं, उसमें उस दिन रोजा नहीं रखा जाता संडे को। उसका कोई खास लॉजिक है या कोई? क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने एक ही रोजा रखा था, 40 दिन का पूरा, दिन रात एक ही। लेकिन जाहिर है कि कलीसिया इस तरह जो है मुश्किल था उन्होंने किया, लेकिन संडे का इसमें क्या कोई खास वजह है कोई? जी, जी जो एक दिन है संडे का, वो मसीहों के लिए बहुत अहम दिन है। जैसे दूसरे मज़ाहिब के हर मज़हब का एक खास दिन होता है, और उस खास दिन के मुताबिक उनकी सारी जो मजहबी रसूमात हैं उसके गिर्द चलती हैं। हमारे लिए संडे जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको हम खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की ईद कहते हैं। तो ये मैं आपको याद दिला दूं कि खुदाम यीशु मसीह ने जब उन पर एतराज़ किया गया था कि देखो यूहन्ना के शागिर्द रोजा रखते हैं, देखो फरीसियों के शागिर्द रोजा रखते हैं, तुम्हारे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते? तो खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के हवाले से कहा था, जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वो रोजा नहीं रखेंगे। तो ये हमारे लिए जो संडे है वो खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की इतनी बड़ी ईद है कि उस दिन हम नहीं रख सकते रोजा। हम हमारे लिए वो एक खुदाम यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, और उसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि ये दिन जो है हमारे, इसके हवाले से बाकी सब कुछ हमारी जिंदगी में चलता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। और एक दिन मैं कहीं किसी के साथ बैठा हुआ था तो यही राख का ही चल रहा था। फिर जब मैंने उनको रेफरेंस दिया, इतनी सदियों से ये चल रहा है। और जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि कुछ लोग हर चीज को कहते हैं जी बाइबल से जो है वो रेफरेंस, पता नहीं क्यों ऐसा इख्तलाफ क्यों पाया जाता है। हालांकि रियाजत है, रोजा एक रियाजत है। फिर हम
پاشکا کی عید جب مناتے ہیں تو اس کی ایک تیاری بھی ہوتی ہے کہ اس کی ریاضت میں پھر ہم شامل ہوتے ہیں جیسس کا کے دکھوں میں، اور اس طرح ایک پورا ایک سرکل بنتا ہے کہ ہم کس طرح اپنا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ روزے کا کئی غیر قوموں میں کانسیپٹ ہے جی، کہ یہ مسیحی لوگ جو ہیں کچھ ان کا الگ سے ہے، وہ روٹی کھا لینی، تھوڑا کھا لینا، وہ آرز جو ہے نا، مطلب جیسے اگر کوئی صبح سے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے، اور یا جس کو 8 پیرا یا 24 آورس، یہ آپ کس طریقے سے لیتے ہیں یا بتائیں گے؟ جی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے یہ راہ کے بت کے حوالے سے یہ ایک جماعتی ہم عمل کرتے ہیں۔ پھر اسی دن ہمارے جو مقدس انجیل ہے وہ مقدس متی کی انجیل سے لی گئی ہے، اس کا 6 باب، اس کی پہلی 6 آیت تو پھر 16 سے 18 آیت تک، جس میں خدا یسوع مسیح باقاعدہ روزوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور 3 اعمال جس کا میں ذکر کہہ رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جب تو یہ کرے تو اس کو آپ پبلکلی مت کرو، وہ تمہارے اور خدا کے درمیان ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ تم اس کی طرح بنو گے۔ تو جب یہ تین واقعہ، جو ان میں پہلا جو آتا ہے تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جب تو خرائط کرے۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اگر تو خرائط کرے، نو، جب تو خرائط کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو خرائط کرنی ہی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا دلچسپ ہے کہ انجیل مقدس میں خرائط کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ خرائط جو ہے نا وہ تو ہے آپ کا ہاتھ اوپر ہے اور ایک ہاتھ نیچے ہے اور آپ کسی کو دے رہے ہیں، تو اس میں آپ بڑے ہو گئے اور دوسرے جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا۔ آپ بڑے وہ دوسرے کی جو جس کو کہتے ہیں نا اس کی جو ایگو ہے اس کو ہرٹ کر سکتے ہیں آپ۔ تو خدا یسوع مسیح یہ لفظ استعمال نہیں کرتے خرائط دو، بلکہ وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ ہے صدقہ۔ اور وہ صدقہ وہ نہیں جیسے ہم دیتے ہیں نا کہ بکرے کا صدقہ دیا یا اس طرح صدقہ، وہ صدقہ نہیں ہے، یہ صداقت سے ہے، یعنی سچائی سے ہے، یعنی انصاف سے ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جب تمہاری زندگی میں امن و انصاف آ جائے گا نا تو خرائط کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم خرائط کرو تو اچھے مطلب صحیح کام کرو، جب صحیح کام کرو گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج دنیا میں جو مشکل ہے وہ یہی ہے، مال ڈسٹریبیوشن آف دا تھنگز، اس طرح ہے نا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جو 20% ہے، 20% لوگ ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے۔ تو یہ جب ہم صداقت میں چلے جائیں گے نا، صدق یعنی صحیح لفظ میں چلے جائیں گے، تب ہمارا جو ہے نا یہ تصور وہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح کے زمانے میں کیسے خرائط کرتے تھے؟ 2-3 طریقے ہوتے تھے۔ ایک تو تھا کہ آپ جو تانبے کے ہوتے تھے تو ان کو لے کر جاتے تھے، اور ایک جو ہوتا ہے نا وہ جیسے جو باجا بجاتے ہیں ان کے پاس وہ جو بڑا والا ہوتا ہے، وہ بومپوسا ہوتا ہے، اس میں ڈال کر لے کر جاتے تھے تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ دوسروں کو سنائی دے۔ اور جب وہ عبادت خانے میں جاتے تھے ہفتے کے دن، تو وہ جب پیش کرتے تھے تو جو وہاں کا کاہن ہوتا تھا وہ آپ کو دعوت دیتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ آ کر پہلی جیسے مہمان خصوصی ہوتے ہیں نا، تو مہمان خصوصی کی طرح ان کو دعوت دی جاتی تھی، تو اس کو دکھایا جاتا تھا۔ خدا یسوع مسیح میں کہتے ہیں ایسے مت کرو، یہ دکھانے کا کام نہیں ہے۔ اگر تم نے واقعی اپنے بھائی کو بھائی سمجھنا ہے تو پھر صحیح کام کرو، تو پھر آپ کا وہ جو ہے وہ خرائط صحیح ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ جو تھا وہ ہے دعا کرنے کا۔ یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ اس وقت جو بنی اسرائیل میں تھے، جو روایت ہے ان کی رسم جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، ایک صبح کے ٹائم اور ایک دوپہر کے ٹائم۔ تو یہ دعا جو ہے وہ پبلکلی وہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا، اور یا پھر وہ ہیکل میں جا کر دعا کرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح جب کہتے ہیں دعا کرو تو اپنے کمرے کے اندر چلے جاؤ، اپنے کمرے کے اندر جا کر اس کو بند کرو، اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی لفظ وہ ہے وہ کمرہ جس میں روشنی بھی نہیں آتی، تاکہ تم صرف اس پر کانسنٹریٹ کر سکو۔ اور یہاں پر جو دعا ہے وہ بہت خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ کیسے جو ہے دعا، وہ دعا نہیں جو پبلکلی کی جائے، یہ دعا ہے جس میں آپ اپنی شکل
اور اپنے پیدا کرنے والے کی شکل کو دیکھتے ہو، اور دیکھتے ہو کہ ان دونوں میں مشابہت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب خدا نے ہمیں اپنی شکل پر پیدا کیا تو یہ دعا جو ہے ہمیں اس کی طرف لے کر جاتی ہے، ہمیں اس کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دیکھو تمہاری شکل میں یہ جو چیز ہے اس کی کمی ہے، تو کیوں اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک میں نے مذاق میں لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایک کتاب لکھی دعا پہ، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے نا وہ صرف 2 صفحے کی ہے، اور وہ کتاب جو ہے بالکل ایسی ایک صفحہ پکڑ لیں آپ، اس کے 2 حصے کر لیں، اور ان 2 حصوں میں ایک سائڈ پر جو ہے آپ اپنی تصویر لگا لیں، اور ایک سائڈ پر جو خدا یسوع مسیح کی تصویر لگا لیں۔ آپ ساری رات اس تصویر کو دیکھتے رہیں، دونوں تصویروں کو، اور دیکھنا اس میں کیا ہے کہ کیا میری آنکھیں یا میری نگاہیں جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی نگاہوں کے ساتھ ملتی ہیں یا نہیں ملتی، کیا میرے ہاتھ جو ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، کیا میری سوچ ان کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیا میرے قدم ان کے ساتھ ملتے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ہمارے اندر تبدیلی لائے گی۔ باقی جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا وہ گڑ گڑا کر، اور وہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ یہ دعا جس میں ہم اپنی شکل کو اس کی شکل کے ساتھ، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شکل پر پیدا کر دیا، تو یہ ہمارے پاس ایک ایسے ہے جیسے ہم کسی آرٹسٹ کا ہوتا ہے نا ایک کام ہوتا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ بنایا، پینٹنگ بنائی ہے، اور اس پر گرد اور اس پر ایسے کچھ چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ وقت ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جو اس کے اوریجنل ہونے کو اس کو ختم کرتے ہیں اس کو اتار دیں۔ تو یہ دعا ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے، یہ دعا ہے جو ہمیں اس کے ساتھ ملا سکتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے روزوں کا۔ یہ یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ روزہ صرف مذہبی عمل نہیں ہے، بلکہ روزہ جو تھا وہ بہت سارے ایسے فیلڈز میں استعمال کیا جاتا تھا جہاں پر لوگوں کو شفا کی ضرورت ہوتی تھی۔ ڈاکٹرز اس کو سجیسٹ کرتے تھے، کئی دفعہ ہم ہوتا ہے نا کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دبا کے کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہمیں طاقت آئے، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں، اپنے آپ کو موقع دو تاکہ آپ کے اندر کی جو طاقت ہے وہ آپ کو شفا ملنے میں ہو، شفا ملنے میں لگے، یہ نہیں کہ روٹی کو ہضم کرنے میں لگے تو پھر آپ کی بیماری آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹرز بھی اس کا مشورہ دیتے تھے۔ پھر ایک بہت بڑا اس کا جو استعمال تھا وہ آرمی فوج میں تھا، جب وہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو اس سے پہلے روزہ رکھتے تھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کو کانسنٹریٹ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مشن آئے، جب بھی ایسی کوئی بات ہو، جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے ہماری جو کانسنٹریشن ہے وہ اس طرف بڑھے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح 40 دن تک 3 چیزوں کے لیے کانسنٹریٹ کرتے رہے، 3 چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا آزمائش ان پر آئی، تو یہ آزمائش تھی پلیجر، پاور اور پرائڈ کی۔ تو یہ 3 چیزوں کا جب شیطان نے آ کر ان کو آزمایا، تو یہ 3 چیزیں، روزہ جو ہے ہمیں کانسنٹریٹ کرتا ہے، ہماری طاقت کو ایک دفعہ پھر سے دوبارہ یکجا کرتا ہے، اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جس میں ہم روزہ مختلف طریقے سے رکھتے ہیں، اور مختلف مذاہب اس کو مختلف طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ ضروری یہ نہیں ہے کہ کتنا ہم کھاتے ہیں یا کتنا ہم نہیں کھاتے، یا کب ہم کھاتے ہیں یا کب ہم نہیں کھاتے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہم نہیں کھاتے وہ کہاں جاتا ہے، کیا ہم اس کو لے کر دوسروں کو بانٹتے ہیں، کیا یہ میرا کھانا، کیا میں نے اس کو کمپیشن کہتے ہیں نا، کمپیشن، وہ پیشن جو میں دوسروں کے لیے محسوس کر سکتا ہوں، کیا میں وہ کمپیشن محسوس کرتا ہوں، کیا میں وہ اپنے اندر جو رحم ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا خوبصورت لفظ ہے رحم، کہ ہم خدا کی طرح رحیم ہوں، کیونکہ اپنے باپ کی طرح رحیم ہوں۔ تو یہ نہیں، رحیم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تھوڑی سی کوئی مہربانی کریں، بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے رحمیم۔ رحمیم وہ رحم جو ماں کا رحم ہوتا ہے، جہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کو انگلش میں لوترو کہتے ہیں نا، وہ وہاں پر تو اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر
زندگی ڈالی جاتی ہے، اور وہ زندگی آہستہ آہستہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی کاملیت کو پہنچتی ہے، اور کاملیت کو پہنچنے کے بعد وہ زندگی روشنی دیکھتی ہے۔ تو یہ رحم ہے، یہ رحیم ہونا ہے، اور یہ جو ہے جو روزہ ہے یہ ہمیں دیتا ہے، ہمارے اندر یہ پیدا کرتا ہے کہ ہم کمپیشن، دوسروں کے لیے جو ان کی تکلیف ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے ان کو زندگی دے سکیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جس کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار۔ اب تو شکر ہے کہ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، بہت پہلے چولہے کی پکی نہیں اتنا جی لیکن اصل میں روزہ جہاں ہم کہتے ہیں نا اس کے میننگ کرتے ہیں کہ فاقہ کشی، تو فاقہ کشی ساری، نہ صرف آپ کھانے کی فاقہ کشی، بالکل ٹوٹل جو بھی آپ ریاضت اس میں جو بھی مطلب آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کا کان، ساری کی ساری ایک اس میں روزے میں چلی جاتی ہے۔ تو عشاء نبی بہت جی خوبصورت کو پیش کرتے ہیں نا۔ عشاء نبی کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنا ہے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے روزہ رکھنا ہے۔ ہوں تو جو چیزیں باندھ کے رکھی نا ان کو کھول دو۔ ہوں مطلب وہ نہیں کہ مطلب باندھ، ہم کئی دفعہ اپنے وہ جو معافی ہے اس کو بھی نہیں دیتے، نہیں کہتے، اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ تو یہ اپنے دل کو کھولو، اپنے دل کو اپنے کھولو تاکہ اس کے اندر سے وہ رحم نکلے۔ تو وہ ہمیں بتاتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ کیسے روزے کو رکھا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ویسے تو اچھا، ایک عام رسم سے سوال ہوتا ہے جی، ہم پہ فرض ہے نہیں فرض، اس کے بارے میں خیر آپ تو بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ، یہیں پہ آ کے ان کا ختم ہوتا ہے جہاں نا سمجھی نظر آتی ہے کہ بائبل میں کہاں یہ والا بالکل میں نہیں سمجھ پایا یہ باتیں۔ نہیں، یہ جو ہی ہے وہ واقعی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک جو عام شخص ہے جس کو یہ اندازہ نہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، وہ اس طرح کے سوال پوچھے گا کہ کتنی دفعہ، کیوں، کب، کیسے کر۔ جب ہم اس کی اصل روح کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر ہم اس طرح کے وہ سوالات جو ہیں ان میں نہیں جاتے۔ ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ میرے لیے وہ جو دو باتیں میں نے کی تھی نا، ایک تو خدا کی طرف رجوع کرو، اور رجوع اس طرح سے کرو کہ جو تمہاری شبیہ ہے وہ اس کی شبیہ سے ملے۔ بس یہ بات جو ہے جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا یسوع مسیح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ دیکھیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے بھی اس مذہبی روایات کو توڑ کر اس میں سے یہ نئی روشنی جو ہمیں دی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں اس کی روح کیا ہے، اس کے اندر۔ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کبھی بھی روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، بالکل لیکن بالکل چونکہ یہ ایک مقرر کیے ہوئے 40 روزے ہیں کہ آپ ان میں جو ہے وہ روزہ رکھیں، مل کے جو پوری دنیا میں جو ہے اسی وقت اسی ٹائمنگ سے روزہ رکھا جاتا ہے پوری دنیا میں، جیسے ماہ رمضان کا جیسے یہ رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارا تو یہ میں آسام تو بہت صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو آپ کیا پیغام اپنے ناظرین دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمیں روزوں میں وینسڈے کو ہم روزہ شروع کریں گے، تو ان جی روزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاص ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جی بالکل جی، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ وہ جو ہم اس کو لے سکتے ہیں، وہ ایک عمل جو ہے اپنی زندگی میں اس کو دیکھنے کے لیے اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ تصویر، جو دو تصویریں لے کر، ایک ہوں اپنی تصویر اور ایک خدا یسوع مسیح کی تصویر، اور اس پر دیکھیں، کیونکہ یہ تصویر جو خدا یسوع مسیح کی ہے اور جو میری تصویر ہے، دونوں ہی ایسا ایک شاہکار ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کی تصویر جو ہے وہ جیسے اوریجنل ہوتی ہے، اور میری تصویر پر کیونکہ وقت نے، کاموں نے، فکروں نے کچھ گرد اور وہ ڈال دیا ہے، یہ موقع ہے کہ میں اس کو آہستہ آہستہ دوبارہ جو ہے پر لے کے آؤں۔ جی یہ بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار ہم فالوور ہیں جیسس کرائسٹ کے، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، سارا کچھ ہمیں پتہ بھی ہے، بتایا ہوا بھی ہے کیا کرنا ہے، تو ہمیں اس کا عکس کہاں گیا؟ جی ہم نے بالکل، کیوں اپنا جیسس کرائسٹ کا عکس کیوں کھو دیا؟ تو کیونکہ
मसीह ने कि जब तुम रोजा रखो तो मुंह धो उस जी। शक्ल को बाहर लेके आओ जो खुश है शक्ल, हम्म, तेल लगाओ, परफ्यूम लगाओ, क्योंकि हमें दूसरों को खुशी देनी है, हमें खुशी देनी है। ये बहुत बहुत जरूरी है कि खुदा यीशु मसीह ने किसी को भी ना कोई गम दिया ना कोई दुख दिया, हर एक को ही यही हम्म, खुशी अता की। तो उसकी जो आप जैसे आप कह रहे हैं ना, वो उसकी जो छवि है वो बाहर जितनी बाहर आएगी, जितना हम उससे मिलते जाएंगे उतना अच्छा होगा। जी जी जी। आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं इन अल्फाज के कि आपने गुनागो मसरूफियात की, क्योंकि आपकी लाइफ कुछ हमसे थोड़ी अलग थलग होती है, तो आपने टाइम निकाला। और एनसीएन हमारे चैनल को भी आपने एक फख्र भी, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए आप इतना बड़ा नाम, इटली में आप 1998 से डायसिजियन प्रीस्ट हैं, तो एक बड़ा एजाज़ है कि आपने बड़े सादा अल्फाज में बड़ी खूबसूरती से बयान किया। वैसे तो आप किसी तरीके से भी, लेकिन बड़ा अच्छा किया। लेकिन हम चाहेंगे हम सब कि ये रोज़े जो आने वाले हैं ये हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब लाएं, हमारी जिस्म रूह को एक नई ताजगी बख्शे, हमारे अंदर एक नया जज्बा आए, ताकि हम जो अपने मिलने वाले हैं, हमारे बहन भाई हैं, या जो भी अजीज है दूसरे में, बड़ा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जैसे किसी ने जीसस क्राइस्ट के कि हमारा पड़ोसी कौन है, इसका मतलब पड़ोसी का तो उस पे एक बड़े हक होते हैं, जैसे कि पड़ोसी कौन है, वरना जी पड़ोसी का क्या सवाल क्या था, किस तरह जी के। आप कुछ कहना चाहेंगे तो हम इजाजत लेते हैं अगर कुछ। जी, मैं जी। सिर्फ इतना चाहूंगा कि खास तौर पर नौजवानों के साथ जब मैं बात करता हूँ ना इसकी, तो मैं कहता हूँ ये जो दिन है, रोजों के दिन है, हम्म, ये जो स्पिरिचुअल जिम जाने के दिन है, स्पिरिचुअल हम्म, जिम, जैसे हम हम्म। जाते हैं ना जिम में, जाते हैं अपने बॉडी को ठीक करते हैं, तो ये वो वक्त है जब हम जिम में जा सकते हैं, यानी स्पिरिचुअल जिम में, जिसमें हम अपनी जो सेहत है उसको बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। कभी हम जब मैं छोटा सारा था, यूथ एज में था, तो चर्च की बेल बजानी, लोगों को खास इकट्ठा करना, फिर कहना कि ये रियासत है हमारी रूह के लिए, हमारे जिस्म के लिए। एक जिस तरह लोग ज़कात कहते हैं, इसी तरह हमारा ये रोज़ा रखने से हम अपनी बॉडी को भी तकवीत देते हैं, अपनी रूह को। तो नाजरीन, आई होप कि आपने आज की हमारी गुफ्तगू आप को पसंद आई होगी, और कुछ ही पसंद और नापसंद तो अलग है, कुछ आपने गेन किया होगा। और ये रोज़े वाकई हमारे लिए एक रियाजत का वक्त लेकर आए। बहुत शुक्रिया फादर जी आपका भी, और जो देखने वाले हैं उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। जी और जरूर। हम सबको के खुदा हमें सबको तौफीक दे, और जहाँ जहाँ जंग जदल है वहाँ अमन लाए, और जहाँ नाराजगी है उसमें मोहब्बत लाए। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका।